अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरे तर्जुमा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जारी है। अल्लाह के एहसान से हमने अब तक 14 सिपारे मुकम्मल तौर पर उर्दू तर्जुमे के साथ हमने पढ़ लिए हैं और आज 15वीं शब में इंशाल्लाह हम 15वां सिपारा तर्जुमे के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तरीक़ाकार हमारा वही होगा कि इब्तिदा में चंद आयात तिलावत की जाएंगी, उसके बाद हम पूरे सिपारे की तलखीस पेश करेंगे इंशाल्लाह रुकू के हिसाब से, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह चंद भाई मिलकर जो है वो मुकम्मल मतन जो है उर्दू तर्जुमे का उसकी रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर आपके सामने, और आखिर में चंद मिनट जो है वो सवाल जवाब के लिए भी होंगे। आज की तिलावत जो है हमारे बच्चे भी और बहुत सारे भाइयों के घर वाले भी जो है वो ऑनलाइन इसमें शरीक हैं हमारे साथ, तो बहुत सारे बच्चे भी माशाल्लाह शरीक हैं हमारे साथ। तो आज हमारे आलमगीर भाई की साहिबजादी मलीहा जो है उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो तिलावत से आगाज़ करें। मलीहा आलमगीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह मलीहा, बहुत अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको ईमान के साथ, खुशियों के साथ, खुशहाली के साथ अल्लाह ताला तवील उम्र अता फरमाए, अच्छा मुस्तकबिल अता फरमाए अल्लाह ताला आपको। बहुत अच्छी तिलावत की है आपने। अब इंशाल्लाह जो है इसके बाद हम जो हमारा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आपके सामने इंशाल्लाह अब इस 15वें सिपारे की इंशाल्लाह तलखीस आपके सामने पेश करेंगे। आज जो हम 15वां सिपारा पढ़ेंगे इसमें सूरह बनी इसराइल जो है वो मुकम्मल शामिल है। इसके 12 रुकू हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद सूरह कहफ का आगाज़ हो जाएगा। सूरह कहफ के 12 में से 9 रुकू जो हैं वो इसमें आते हैं 15वें पारे में, वो इंशाल्लाह हम इसके पढ़ेंगे। हम सूरह कहफ के 9 रुकू इसमें आते हैं, लेकिन 8 पढ़ेंगे हम। एक जो आखिरी है, चूँकि वो एक पूरा टॉपिक है जो कि एक रुकू 16वें पारे के शुरू में है और एक 15वें पारे के आखिर में है, किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम वाला किस्सा जो है वो फिर हम इंशाल्लाह उसको कल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे उसको। तो इस तरह 8 रुकू जो है आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सूरह बनी इसराइल जो है ये इसमें जो इसका ज़माना नुज़ूल है वो मक्का मुकर्रमा का बिल्कुल जो आखिरी दौर है वो है इसमें, क्योंकि पहले ही इसके बिल्कुल आगाज़ में अल्लाह ताला ने मेराज के वाक़े का जिक्र किया है, और ये मेराज का वाक़या जो है ये 12वीं जो नबवी थी, यानी कि नबूवत के 12वें साल में ये पेश आया था। तो वो इसका ज़माना नुज़ूल है इस सूरत का। इसके जो पहले रुकू में अल्लाह रब्बे करीम ने यह बयान फरमाया है, अपनी कुदरत बयान फरमाई है कि अपने बंदे को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जो है वो रातों रात जो है वो मक्का मुकर्रमा से यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा अल्लाह ताला लेकर गए, और फिर मस्जिद अक्सा से आसमान तक का सफ़र हुआ पूरा, और ये मुकम्मल जिस्मानी सफ़र था। बाज़ लोग ये गलत फहमी फैलाने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई ये कोई रूहानी सफ़र था या कोई ये ख्वाब के अंदर था ये सफ़र। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जिस्मानी सफ़र था। अल्लाह ताला ने मुकम्मल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक विज़िट करवाया उसके ज़रिए, और इस सफ़र के ज़रिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जो मस्जिद अक्सा की जो उनके पास कस्टडी थी उससे भी महरूम कर दिया अल्लाह ताला ने।
بنیادی طور پر، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کسٹڈی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی بنیادی طور پر. اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 2 مختلف مواقع پر آنے والے عذابوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کے ذریعے سے ان کے اوپر کس طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل یہاں پر ہمارے سامنے آئے گی. پہلی دفعہ جو ہے جو بابل کا جو حکمران تھا اس نے آ کے ان لوگوں کو مکمل طور پہ تباہ کیا، اور اس کے بعد عزیر علیہ السلام کافی عرصے کوشش کرتے رہے، جس کے بعد ان کا کچھ ریوائول ہوا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے سرکشی اختیار کی، تو پھر رومیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت سزا جو ہے ان کو دی. یہاں پر امت مسلمہ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر سزائیں دی ہیں انسانوں کے ہاتھوں سے. تاتاریوں کو مسلط کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد پچھلے 500-600 سال کے اندر اگر دیکھیں تو جو مغربی اقوام ہیں مختلف، پرتگیزی اور ڈچ اور انگریز اور فرانسیسی، ان کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر مسلط کیا، اور ان لوگوں نے جو ہے سخت تشدد اور سخت تعذیب جو ہے امت مسلمہ کو دی. تو ہمارے لیے بھی اس کے اندر جو ہے ایک سبق پوشیدہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے پہ اختیار کر لینا چاہیے. دوسرا رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ لوگ کہ جو دنیا پرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو ہی فوکس کر لیا جائے اور انہی کو اپنی پرائرٹی بنا لیا جائے. تو اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے طلبگاروں کو اللہ دنیا میں سے جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. البتہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں اور اخلاص کے لیے کوشش کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دنیا کے اندر بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے ان کو. تیسرا اور جو چوتھا رکوع ہے اس کا سورہ بنی اسرائیل کا، یہ بہت ہی اہم رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا رکوع. اور اس میں ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ تیسرا چوتھا رکوع کا ترجمہ جو ہے نا آپ اس کو بار بار پڑھیں بعد میں، اور یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک جو اسلامی معاشرہ اور ایک جو اسلامی جو مملکت ہے اس کا پورا اسٹرکچر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. مکمل معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں. 14 نکات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے. اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر نہیں چلنا چاہیے. یعنی اگر حکومت بھی قائم ہوگی، سیاست بھی ہوگی، تو اس میں بالاتر قانون جو ہے وہ اللہ کا قانون ہوگا. عدالتوں میں بالاتر قانون جو ہے وہ اللہ کا قانون ہوگا، اور سوسائٹی میں بھی ہر لوگ جو ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق ہی چلیں گے. پھر اس کے بعد حکم دیا گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، یعنی خاندانی نظام کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کا. اس کے بعد قرابت داروں اور محتاجوں کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب مال خرچ کریں تو میانہ روی کے ساتھ کریں، اور بیجا بھی خرچ نہ کریں اور کنجوس بھی بن کے نہ رہیں بالکل، یعنی کہ اتنا بھی نہ کھول دیں کہ آپ خود مفلس بن جائیں، اور اتنے کنجوس بھی نہ ہو کہ ہاتھ جو ہے گردن سے باندھ لیں اپنی. پھر جو فضول خرچ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے. یہ جو کنٹینیوٹی چل رہی ہے اس کی چوتھے رکوع کے اندر بھی اللہ رب کریم نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو. تو اس میں یہ والی بات بھی آ جاتی ہے، یہ جو کم بچے خوشحال گھرانہ والی جو ہے کہ جی بچوں کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے کیونکہ رزق کیسے ملے گا ان کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کمپلیٹلی ڈینائی کیا اس کو. اور پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور ایسے تمام کام جو زنا کی طرف لے جانے والے ہوں، یعنی کہ بیہودہ قسم کے ڈرامے، فلمیں، اریانی، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بچا جائے. پھر ناحق قتل سے اللہ رب کریم نے جو ہے وہ روکا ہے، دوسروں کو بھی قتل کرنے سے اور اپنے آپ کو قتل کرنے سے، یعنی خودکشی سے بھی. اور پھر یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے. پھر وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد ناپ اور تول میں کمی نہ کرنے کا، یعنی کہ مارکیٹس جو ہیں، جو کاروبار ہے، اس کو دیانت کے ساتھ چلانے کا حکم دیا ہے. اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ کوئی بھی ایسی بات قبول نہ کرو جس کے لیے کوئی علمی دلیل موجود نہ ہو، جس کا علم موجود نہ ہو، اس کے پیچھے جو ہے نہیں جانا چاہیے. اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے تکبر کا جو ہے نا وہ حکم دیا کہ تکبر سے بچو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. تو یہ ایک مکمل فریم ورک ہے اسلام کا. 5ویں رکوع میں اللہ رب کریم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے جو ہے نا وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور کچھ کی تسبیح تم سمجھتے ہو اور کچھ کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے، لیکن ہر شے دراصل اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے. 6ٹھے رکوع میں رب کریم نے حکم دیا ہے
کہ ہمیشہ جو ہے وہ بات اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اچھا کلام کرنا چاہیے، اچھے انداز میں کرنا چاہیے اور اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اس کے لیے. اور اس سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ بد کلامی جو ہے نا اس سے پھوٹ پڑتی ہے بنیادی طور پر، اور شیطان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ مچا ہوا ہے پوری سوسائٹی کے اندر، اور لوگ ایک دوسرے کے لیے غلط الفاظ اور غلط جملے اور غلط رویے اور بالکل طیش کے رویے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف اختیار کر رکھے ہیں. تو اس موقع پر لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہمیشہ جب بھی بات کہیں، زبان سے کہیں یا لکھ کر کہیں، بات ہمیشہ اچھے طریقے سے کرنی چاہیے. پھر اللہ رب کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فرمائشی معجزے جو ہے نا، جو جس طرح سے وہ مانگ رہے تھے مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرمائشی معجزے اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی معجزہ لے آئے کسی قوم کے پاس تو پھر، اور وہ قوم نہ مانے اس کو، تو پھر اس کے اوپر عذاب لازمی نازل ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر. 7ویں رکوع میں اللہ رب کریم نے ایک مرتبہ پھر قصہ آدم و ابلیس کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور ہم دیکھیں گے تفصیل سے ہمارے سامنے آئے گا کہ کس طریقے سے ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر باقاعدہ دھمکی دے کر زمین کے اوپر آیا تھا کہ انسانوں کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ میں ہر چیز میں ساجھا لگاؤں گا. ایک بات آئے گی جس میں وہ کہہ رہا ہے ابلیس کہ میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، ان کی اولاد میں، ان کے مال میں. مال اور اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو حرام کمائی کے اوپر آمادہ کرے گا، اپنے مالوں کو فضول خرچ کرنے کے اوپر آمادہ کرے گا، آپ کو اپنی اولاد کی تربیت سے غافل کرے گا، آپ کی اولاد کو غلط راستے کے اوپر چلائے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وہ دھمکی باقاعدہ دے کر زمین کے اوپر آیا ہے. 8ویں رکوع میں جو ہے اللہ رب کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو مشرکین جس طریقے سے یہ بار بار دباؤ ڈال رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قرآن کے اندر کوئی ترمیم کی جائے، تو اللہ رب کریم نے بیان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس وقت یہ استقامت عطا فرمائی کہ آپ کو اس پر ثابت قدم رہنا ہے. اس کا ڈیٹیل آئے گی یہاں پر ہمارے سامنے اس رکوع میں، اور پھر یہ والی بات بھی آئے گی یہاں پر کہ یہ جو مشرکین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے ہجرت کے لیے. اور یہیں پر 9ویں رکوع کے اندر جو ہے 5 وقتہ نماز باجماعت کا یہاں پر آیا ہے، اور نماز فجر میں طویل قرات کرنے کا جو ہے تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی بھرپور حاضری ہوتی ہے. رات اور دن کے دوران ذمہ داریاں ادا کرنے والے تمام فرشتے جو ہے وہ اس وقت موجود ہوتے ہیں، اور بڑا روح پرور سما اس وقت ہوتا ہے. اور مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا ہے، لیکن اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک جو ہے باطل مٹنے ہی والا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی. 10ویں رکوع میں اللہ رب کریم نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل معجزہ ہے وہ یہ قرآن ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمام انسان اور تمام جن اگر مل جائیں تو یہ مل کر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام جیسا کوئی کلام جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے. 11ویں رکوع میں اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ انسانوں کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ انسان ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. انسانوں کے لیے غیر انسان کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل نہیں بنایا، اس لیے جتنے بھی انبیاء زمین پر آتے رہے ہیں وہ انسانوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، تاکہ کوئی یہ ایکسکیوز ان کے پاس نہ بچے کہ بھئی چونکہ نبی تو غیر انسان ہے تو ہم اس کی پیروی کیسے کریں. یہ تفصیل ہمارے سامنے آئے گی. 12ویں رکوع میں جو ہے وہ اللہ رب کریم نے حضرت موسیٰ اور فرعون والے واقعے کو دوبارہ سے بیان کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہو جاتا ہے. سورہ کہف جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ایک اہم سورہ ہے، اور اس کے لیے ہمارے لیے تلقین ہے کہ ہمیں ہر جمعے کو جو ہے یہ سورہ کہف جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اس کا جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے، زیب و زینت دی ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے بڑی کشش ہے، لیکن جو ہے یہ صرف ایک دارالامتحان ہے انسانوں کے لیے. تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے. اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ کیا آپ اپنی جان ان لوگوں کے پیچھے کھو دیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کی ہے کہ آپ دن رات اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. تو ہمیں یہاں سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی صلاحیت اور اپنا وقت لگانا چاہیے تاکہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آئیں.
دوسرے رکوع میں جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اصحاب کہف جو ہے بنیادی طور پر یہ ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ پر، اور جب یہ اللہ پر ایمان لے آئے تو اس وقت بادشاہ نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم واپس نہیں آئے تو پھر تم کو رجم کر دیا جائے گا یا سنسار کر دیا جائے گا تم لوگوں کو. تو یہ پھر اپنا ایمان بچا کر وہاں سے نکلے. ان کا تفصیلی واقعہ جو ہے وہ دوسرے رکوع میں اور تیسرے رکوع میں جو ہے وہ یہاں پر چلے گا، ہمارے سامنے آئے گا. چوتھے رکوع میں اللہ رب کریم نے بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھتے رہیں، اور یہ بھی آپ نے بیان کیا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں چاہے یہ کمزور اور غریب لوگ ہی ہیں، لیکن آپ جو ہیں ان کو اپنی قربت سے محروم نہ کریں، صرف اس لیے کہ وہ جو امیر لوگ ہیں دوسرے وہ یہ چاہتے ہیں کہ غریبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے. پانچویں رکوع میں یہاں پر ایک تمثیل کے ذریعے، ایک واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھیں اور اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا وہ شخص، اور اس نے تکبر بھی کیا، تو پھر اس کا کیا انجام ہوا وہ ہمارے سامنے آئے گا. چھٹے رکوع میں اللہ رب کریم نے پھر ایک مثال کے ذریعے سے دنیا کی مثال یہاں پر دی ہے کہ کس طریقے سے آسمان سے پانی برستا ہے، زمین کے اندر سے کھیتی نکلتی ہے گرین گرین، پھر وہ جو ہے رفتہ رفتہ زرد پڑ جاتی ہے، چورا چورا ہو کے زمین میں واپس مل جاتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی مثال وہاں پر بیان کی ہے. ساتویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر آدم و ابلیس کا قصہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کے بجائے اولاد ابلیس کی اطاعت کرتی ہے. یہ بات جان لینی چاہیے کہ ابلیس یا شیطان جو ہے وہ محض جن نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے اندر بھی جو ہے شیاطین کے باقاعدہ جو شیطان کے چیلے ہیں وہ انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں، دنیا کے ہر خطے کے اندر. آٹھویں رکوع میں اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں انہوں نے انسانوں کو نصیحت کی ہے کہ دنیا کے بجائے ہمیشہ فوکس جو ہے وہ آخرت کو کرنا چاہیے، آخرتی کامیابی کو فوکس کرنا چاہیے. یہ آٹھواں رکوع ہے. نویں رکوع میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ آج ہم نہیں پڑھیں گے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اب جو ہے میں ترجمہ کے اسٹارٹ اپ کے لیے عالمگیر بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے ترجمے کا آغاز کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو پھر ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے.
حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز ہے. واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا ہے اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چشمہ ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مفہوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں. مفہوم ہے مقسوم ہے؟ آپ کی آواز جی مقسوم ہے یعنی قسمت. اوکے. پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملازمت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما. جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو.
کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، زنا کے قریب نہ بھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ بھٹکو مگر ایسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بالحفاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باس پرس ہونی ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ عالم بھائی اور ایک منٹ ٹھہرے یہاں پہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو میں نے شروع میں آپ سے تلخیص میں بات کی تھی نا کہ اس کا جو تیسرا چوتھا رکوع ہے، تو اس میں اللہ رب کریم نے یہ پورا فریم ورک دے دیا ہے۔ یہ اسلامی سوسائٹی کا، اسلامی معاشرے کا اور اسلامی حکومت جب قائم ہوگی اس کا بھی پورا فریم ورک ہے۔ 14 نکات یہ پورے اس میں موجود ہیں یہاں پر۔ تو آپ سب سے دوبارہ گزارش ہے کہ اس کو الگ سے بیٹھ کر بھی نا اس کا الگ سے مطالعہ کریں، تفہیم القرآن سے تفہیم کے ساتھ۔ اچھا، جو بھائی بھی ابھی ریڈنگ کے لیے اویلیبل ہوں گے نا وہ ذرا اپنا ہینڈ بھی ریز کر دیں۔ عالم بھائی آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹیوں سے نوازا اور تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا برتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔
وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا جب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو۔ وہ کسی تکلیف کو تم سے نہیں ہٹا سکتے، نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو کہ سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کر کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اس سے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیچ کنی کر ڈالوں بیک کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تو سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا یعنی شریک ہو جائے۔ وہ پہلے ہم نے بتایا ساجھا لگا، ہاں اوکے، کہ مال اور اولاد میں ساجھا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حرام کمانے پہ مجبور کرے گا، آپ کے مال کو فضول خرچ کروائے گا، آپ کی اولاد کی تربیت خراب کرے گا، آپ کی اولاد کو بگاڑے گا، یہ اس کا ساجھا لگانا ہے، یعنی شریک کرنا۔ جی کنٹینیو کریں۔ مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے
تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم ان سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا، تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے کی والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہوگا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے بڑھتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کی قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے ساتھ مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو
اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در رو در رو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا رب پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی حامی و ناصر پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکیں، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم کو ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے ٹھہر جائیں یہاں پہ عالم بھائی، یہ سجدے کی آیت ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ آپ جس حالت میں جہاں پر بھی ہیں آپ ابھی سجدہ کر لیجئے، چاہیں تو اپنی ٹیبل پہ کر لیں، جو ابھی آدھے منٹ کے لیے سجدہ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ واپس آتے ہیں۔
جی عالم بھائی کنٹینیو کیجیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز میں سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشیبان ہو اور اس کی پشتیبان ہو، ہاں۔ اور کوئی اس کا پشتیبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، اور اب اس کے آغاز جو ہے نا وہ پرویز اقبال بھائی موجود ہیں، ڈاکٹر پرویز بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ آپ آغاز کر دیجیے اس کا جناب۔ اچھا، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اور اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند لوگ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہیں۔ سے ایک ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔
तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते और उनका कुत्ता गार के धाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं जाग कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनके नज़ारे से दहशत बैठ जाती। और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बैठाया ताकि जरा आपस में गुशगश करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजरा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, वहां से कुछ खाने के लिए लाए और चाहे कि जरा होशियारी से काम करे। ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर दे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संसार ही कर डालेंगे या फिर जबरदस्ती हमें अपने मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फला ना पा सकेंगे। इस तरह हमने अहले शहर को उनका हाल पर मतला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा ख्याल करो कि जब सोचने की असल बात यह थी, उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़े थे कि इन असहाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि उन पर एक दीवार चुन दो ताकि उनका रब ही उनका मामला बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे उन्होंने कहा कि हम तो इन पर एक इबादतगाह बनाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर। तारिक सईद भाई। एक सफा रह नहीं गया। पढ़ने तारिक भाई पढ़ने आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तारिक भाई। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता, और कुछ दूसरे कह देंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग इनकी सही तादाद जानते हैं। बस सरसरी बात से बढ़कर इनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो और ना इनके मुतालिक किसी से कुछ पूछो। देखो, किसी चीज के बारे में कभी ये ना कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात जुबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा। और वो अपने गार में 300 साल रहे और कुछ लोग मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ गए हैं। तुम कहो अल्लाह इनके क़याम की मुद्दत ज्यादा जानता है। आसमानों और ज़मीन के सब पोशीदा हाल उसी को मालूम है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात का कोई खबरगीर इसके सिवा नहीं और अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही किया गया है इसे जूं का तू सुना दो। कोई उसके मरफूदात को बदल देने का मिजाज नहीं है। फरमुदात है तारिक भाई। फरमुदात जी, कोई उसके फरमुदात को बदल देने का मिजाज नहीं है। और अगर तुम किसी की खातिर इसमें रद्दो बदल करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए कोई जाय पनाह ना पाओगे। और अपने दिल को उन लोगों की मैयत पर मुतमईन करो जो अपने रब की रजा के तलबगार बनकर सुबह शाम उसे पुकारते हैं और उनसे हरगिज निगाह न फेरो। क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो? किसी ऐसे शख्स की ताअत ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार कर ली है और जिसका तरीक़ेकार अफराद व तफरीद पर मबनी है। साफ कह दो कि यह हक है तुम्हारे रब की तरफ से। अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इन इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसकी लिपटें इन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वो पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से इनकी तवाज़े की जाएगी जो तेल की तिलछट जैसा होगा और उनका मुंह भून डालेगा। बदतरीन पीने की चीज
اور بہت بری آرام گاہ۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیک وکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی، ان کے درمیان کاش کی زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھ کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ اس کا سارا ثمر مارا گیا اور اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ ہوا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحقی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشنے اور انجام دہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ جب ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو
अपना मददगार बनाया करो। फिर क्या करेंगे ये लोग उस रोज जबकि उनका रब उनसे कहेगा, पुकारो अब उन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा शरीक समझ बैठे थे। ये उनको पुकारेंगे मगर उनकी मदद को ना आएंगे और हम उनके दरमियान एक ही हलाकत का गड़ा मुश्तरक कर देंगे। सारे मुजरिम उस रोज आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब इन्हें इसमें गिरना है और वो इससे बचने के लिए कोई जाए पनाह ना पाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर तारिक भाई, जज़ाकल्लाह खैर। बाद आगे जो हिस्सा रह गया है उसको इंशाल्लाह हमारे हफीजुर रहमान भाई पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़ई हुआ है। उनके सामने जब हिदायत आई तो उसे मानने और अपने रब के हुजूर माफ़ी चाहने से आखिर उनको किस चीज़ ने रोक लिया? उसके सिवा और कुछ नहीं कि वो मुंतज़िर हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये कि वो अजाब को सामने आते देख लें। रसूलों को हम इस काम के सिवा और किसी गर्ज के लिए नहीं भेजते कि वो बिशारत और तंबीह की खिदमत अंजाम दे दे, मगर काफिरों का ये हाल है कि वो बातिल के हथियार लेकर हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने मेरी आयत को और उन तंबीहात को जो उन्हें की गई मजाक बना लिया था। और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन है जिसे उसके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेरे और उस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका सरो सामान उसने अपने लिए खुद अपने हाथों किया है। जिन लोगों ने ये रविश इख्तियार की उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दी है, जो उन्हें कुरान की बात नहीं समझने देते, और उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी है। तुम उन्हें हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ, वो इस हालत में कभी हिदायत न पाएंगे। तेरा रब बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। वो उनके करतूतों पर उन्हें पकड़ना चाहता तो जल्दी ही अजाब भेज देता, मगर उनके लिए वादे का एक वक्त मुकर्रर है और उससे बचकर भाग निकलने की ये कोई राह न पाएंगे। ये अजाब रसीदा बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद है। उन्होंने जब जुल्म किया तो हमने उन्हें हलाक कर दिया, और उनमें से हर एक की हलाकत के लिए हमने वक्त मुकर्रर कर रखा था। जज़ाकल्लाह खैर हफीजुर रहमान भाई, जज़ाकल्लाह खैर। इसका अब जो 15वें पारे का आखिरी रुकू रह गया है, जिसका मैंने शुरू में आपको बता दिया था तलखीस के वक्त कि इसमें नया मौजू शुरू हो रहा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उसकी कंटिन्यूएशन होगी 16वें पारे में, तो इंशाल्लाह इसको हम कल पढ़ेंगे। आज की नशिस्त को यहीं पे हम जो है वो अभी रोकेंगे इंशाल्लाह, और दुआ के साथ इसका इख्तिताम करेंगे।